सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। साहब के नाम पे मुहिम जोई की गई वो क़ियास आराइयों और अखबारी बयानात पे मबनी थी। इसी की एक झलक नारोवाल स्पोर्ट सिटी का रेफरेंस भी है, जो एक गुमनाम अखबार के तराशे के ऊपर शुरू किया गया, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि बॉर्डर से 800 मीटर के फासले पे एक स्पोर्ट्स के मंसूबे पे 6 अरब रुपया ज़ाय कर दिया गया है, जबकि नारोवाल स्पोर्ट सिटी का फासला बॉर्डर से लाहौर के डिफेंस सोसाइटी के फ़ेज़ 8 से दुगना है। और जो नारोवाल स्पोर्ट सिटी का मंसूबा हुकूमत के मुताबिक बनाया गया, उस पे सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक सिर्फ 2.5 अरब रुपया खर्च किया गया है। तो 2.5 अरब रुपए के मंसूबे को 6 अरब का दिखा के और बॉर्डर से 12 किलोमीटर के फासले को 800 मीटर का फासला बना के एक नैब का रेफरेंस शुरू हुआ, और जब बिल आखिर वो अदालत में फ़ाइल हुआ तो उसमें ना 800 मीटर रह गए, ना 6 अरब रह गए, ना 1 रुपए की माली बदनवानी रह गई। सिर्फ उसमें ये इल्ज़ाम रह गया कि आपने इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए ज़ोर क्यों लगाया है, इसे पुश क्यों किया है। तो पाकिस्तान में आज जितने भी मंसूबे हमारे दौर में मुकम्मल हुए, उन सब के लिए हमने ज़ोर लगाया। सिर्फ नारोवाल स्पोर्ट सिटी को मुकम्मल करने के लिए ज़ोर नहीं लगाया, सी पैक के तमाम मंसूबों पर ज़ोर लगाया, मोटरवेज़ के लिए ज़ोर लगाया, मुल्क की तरक्की के लिए ज़ोर लगाया, तभी जाके ये मंसूबे मुकम्मल हुए। हम कुर्सियों में बैठ के दफ्तरों के मज़े नहीं लेते रहे, हमने मंसूबों को पीछा करके मुकम्मल करवाया है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर मुस्लिम लीग नून के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो ये बोगस रेफरेंस सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि हमारी किरदार कुशी की जाए, हमें अदालती प्रोसेस के अंदर झोंक के हमारा वक्त ज़ाय किया जाए। लेकिन इसमें रियासत के करोड़ों रुपए ज़ाय हो रहे हैं, अदालतों का वक्त ज़ाय हो रहा है। ये एक झूठ पे मबनी, क़ियास आराइयों पे मबनी किरदार कुशी है। मैं एक बार फिर इसकी मिसाल दोबारा दूंगा, मैं हर दफ़ा दोहराता रहूँगा कि 2 साल पहले वज़ीर मवासलात ने मुझ पे 70 अरब रुपया मुल्तान सखर मोटरवे का इल्ज़ाम लगाया कमीशन किकबैक लेने का। इस जाहिल वज़ीर को ये नहीं मालूम कि सी पैक मंसूबों की चीन की हुकूमत ने बराह रास्त फंडिंग की है। सी पैक मंसूबे जो चीन की मदद से बने हैं, उसका 1 रुपया पाकिस्तानी फ़ंड में या बजट में नहीं आया, वो चीन की हुकूमत ने बराह रास्त कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया है। तो ये वज़ीर वाज़े करें कि अगर मुझ पे 70 अरब रुपए का ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो क्या ये चीन की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ये वो शर्मनाक बयानात हैं जिनकी वजह से आज सी पैक भी दुनिया में मुतनाज़ा हुआ है और सी पैक रुक चुका है। आज सी पैक के ज़रिए 9 इकनॉमिक जोन्स में तकरीबन 40 अरब डॉलर की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो 9 इकनॉमिक जोन का इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार नहीं हुआ। तो मुल्क को इस नालायक और नाअहल हुकूमत के हाथों जो नुकसान पहुंच रहा है वो नाकाबिले बयान है। सी पैक जो हमारे लिए एक सदी का तोहफ़ा था, चीन की हुकूमत का एक बेहतरीन तोहफ़ा था, हम उसका भी फ़ायदा इसलिए नहीं उठा सक रहे कि चीन की हुकूमत हमें मदद करना चाहती है, लेकिन पीटीआई हुकूमत ने वो मुआशी ढांचा ही गिरा दिया है, ढा दिया है, जिसके ऊपर सी पैक की इमारत खड़ी होनी थी। तो जब आपकी मईशत की बुनियाद गिर जाती है, जब आपकी ग्रोथ रेट ख़त्म हो जाती है,
جب آپ کے ہاں انفلیشن بے قابو کر دی جاتی ہے، جب آپ کا مالی خسارہ بے قابو کر دیا جاتا ہے، جب آپ کا ایکسچینج ریٹ بے قابو ہو جاتا ہے، تو دنیا کا کوئی سرمایہ کار وہاں پہ سرمایہ کاری نہیں کر سکتا۔ تو سی پیک کے لیے جس معاشی ڈھانچے یا پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، حکومت نے اسے تباہ کر دیا ہے، ترقیاتی بجٹ کا حجم نصف کر دیا ہے۔ لہٰذا نصف ترقیاتی بجٹ کے اندر آپ 8 ارب ڈالر کا ML1 کا منصوبہ شروع نہیں کر سکتے، اس کے لیے بجٹ فراہم نہیں کر سکتے۔ آج مغربی روٹ ابھی تک ادھورا ہے، جس نے دسمبر 2018 تک مکمل ہونا تھا۔ اسی طرح دیگر سی پیک کے منصوبے جنہوں نے دسمبر 2018 تک مکمل ہونا تھا، اس حکومت سے مکمل نہیں ہو پا رہے۔ ML1 پہ 2018-19 میں کام شروع ہو جانا تھا۔ ہمارے دور میں ML1 منصوبے کے تمام فیزیبلٹیز اور اس کے ڈاکومنٹس اور پروسیسز مکمل ہو چکے تھے، صرف فائنینسنگ ایگریمنٹ کر کے اس پہ کام شروع کرنا تھا، لیکن 2.5 سال ہو گئے ہیں، یہ صرف بیانات کی حد تک کھڑے ہیں۔ اسی طرح میں یہ بات آج اجاگر کرنا چاہتا ہوں، اس حکومت نے پاکستان کی ہائر ایجوکیشن کو تباہ کر دیا ہے۔ پشاور یونیورسٹی دیوالیہ ہو گئی ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی دیوالیہ ہو گئی ہے، سندھ یونیورسٹی دیوالیہ ہو گئی ہے۔ پاکستان کی تمام یونیورسٹیز بدترین مالی بحران کا شکار ہیں، چونکہ ہائر ایجوکیشن کا بجٹ اس حکومت نے کاٹ دیا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو 10 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ دی جائے، تاکہ وہ یونیورسٹیز کو سپورٹ کرے اور یونیورسٹیز کے مالی خسارے کو قابو میں لانے کے لیے ان کی امداد کر سکے۔ آج پاکستان میں یونیورسٹیاں اپنی فیسیں دگنی کر رہی ہیں، چونکہ ان کو حکومت کی طرف سے مالی مدد نہیں مل رہی، جس سے غریب طلباء و طالبات کے لیے ناممکن ہو رہا ہے کہ وہ تعلیم جاری رکھ سکیں۔ تو میں اس حکومت کی جو اینٹی ڈیولپمنٹ، اینٹی ایجوکیشن اور اینٹی یوتھ، ترقی دشمن، تعلیم دشمن اور نوجوان دشمن کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو ہے اتباع چوری رکھنے کا فیصلہ تو ہم نے کر دیا، لیکن اب اسلام آباد کلب کو جو ہے رکھنے کا راجستھان سے بھی تعلیم کہ کیا 11 اپوزیشن جماعتوں نے اپنے سینٹ الیکشن کے حوالے سے فیصلہ کر لیا کہ باقی رائے کے ساتھ ہی اپنے امیدوار کو سینٹ الیکشن؟ دیکھیے، اس وقت جو پاکستان ہے اسے اس حکومت نے بدترین ڈیٹ ٹریپ میں دھکیل دیا ہے۔ یہ حکومت اور عمران نیازی صاحب جو ہمارے دور میں لوگوں کو گن کے بتایا کرتے تھے، قرضے لے لیے، قرضے لے لیے، قرضے لے لیے، ہم نے 5 سالوں میں 10,000 ارب کا قرضہ لیا تھا، لیکن اس 10,000 ارب کے قرضے کے عوض 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے بنائے، 2,000 کلومیٹر موٹر وے بنائی اور سی پیک کو چلایا۔ انہوں نے 2.5 سالوں میں 11,000 ارب سے زیادہ قرضہ لے لیا ہے، یعنی کہ ہمارے 5 سالوں کے قرضوں سے زیادہ قرضہ یہ 2 سے 2.5 سال میں لے چکے ہیں۔ لیکن اس قرضے کے عوض جو 11,000 ارب انہوں نے لیا ہے، پورے ملک میں کہیں ایک اینٹ نہیں لگی۔ یہ سارے کا سارا قرضہ خسارہ پورا کرنے کے لیے لگایا گیا ہے، اور یہ قرضہ پاکستان کو گروی رکھ رہا ہے۔ اور اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ F9 پارک گروی ہے، اسلام آباد کلب گروی ہے۔ عمران خان صاحب اپنے 300 کنال کا محل کیوں نہیں گروی رکھتے؟ اگر ان کے اندر اتنا قوم کا درد ہے تو یہ قومی پراپرٹیز گروی رکھنے کی بجائے اپنے 300 کنال کے مکان کو پیش کریں کہ اس کے اوپر قرضہ لیا جائے۔ لیکن یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان کی ساری سیاست جھوٹ پہ مبنی تھی، جھوٹے وعدوں پہ مبنی تھی، فریب پہ مبنی تھی، اور ان کے پاس کوئی حکمرانی کا نہ تجربہ تھا، نہ پلان تھا، نہ ویژن تھا۔ یہ دن بدن پاکستان کو ڈبو رہے ہیں،
اور اسی لیے PDM کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو گھر بھیجنا ملک بچانے کے لیے ضروری ہے. سینٹ کے الیکشن میں ہم اس لیے حصہ لیں گے کہ اگر ہم نے سینٹ کو کھلا چھوڑا تو حکومت 2/3 اکثریت وہاں پہ لا سکتی ہے اور اس 2/3 اکثریت سے یہ دوبارہ آئین کا حلیہ بدلنے کا آغاز کر سکتے ہیں. 58(2) واپس لا سکتے ہیں. یہ 18ویں ترمیم کو ریورس کر سکتے ہیں. یہ ملک کے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام کی طرف لے کے جا سکتے ہیں جس کے اوپر ملک میں کنسنسس ہے کہ پاکستان کا آئین وفاقی پارلیمانی طرز حکومت پر رہنا چاہیے. تو لہٰذا ہم ان کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے چونکہ PDM کا مرکزی نقطہ آئین کی حفاظت ہے ہم سینٹ میں حصہ لیں گے تاکہ ان کو 2/3 اکثریت سے روکا جا سکے. سر 4 مہینے ہو گئے ہیں PDM کے قیام کو, تو اب تک کی مین اچیومنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ PDM جب سے بنا ہے ہمارا جو رابطہ عوام مہم شروع ہوئی تھی پہلا مرحلہ تھا جس کا مقصد رائے عامہ کو ہموار کرنا تھا اور ہم اس پبلک موبلائزیشن میں بہت کامیاب ہوئے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے وزیر اعظم کی بادواسیاں, ان کے وزراء کی بادواسیاں اور اس رائے عامہ کا دباؤ آج PTI کے ہر MNA اور MPA کے اوپر ہے. وہ جہاں جاتے ہیں لوگ ان سے مہنگائی کا سوال کرتے ہیں, لوگ ان سے بجلی اور گیس کے بلوں کا سوال کرتے ہیں, لوگ ان سے کرپشن کا سوال کرتے ہیں, لوگ ان سے بے روزگاری کا سوال کرتے ہیں اور آج PTI کی صفوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں. ان کے اپنے MNA اور MPA بھی وہی بات کر رہے ہیں جو PDM بات کر رہی ہے کہ ہم نے زندگی میں کبھی اتنی کرپشن نہیں دیکھی, ہم نے کبھی زندگی میں اتنی بری گورننس نہیں دیکھی. آج پنجاب کی گورننس کے اوپر اپوزیشن سے زیادہ خود PTI کے اراکین اسمبلی احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں اس پبلک پریشر کا نتیجہ ہیں کہ جو ہماری مہم چلی ہے رابطہ عوام کی اور چل رہی ہے. اور اس کے بعد جب فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگی تو پھر یہ جو ریت کا محل کھڑا ہے یہ خس و خاشاک کی طرح انشاءاللہ اس لانگ مارچ کے سامنے بہ جائے گا. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں, ان 2.5 سالوں میں میگا اسکینڈل ثبوتوں کے ساتھ کون کون سے آپ کے پاس ہیں اور کیا وہ آپ نے متعلقہ اداروں میں شکایت کی؟ جی, اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سب سے کرپٹ حکومت ہے جو دیانتداری کا لیبل لگا کے دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹ رہی ہے. ان کا ہر وزیر بدترین کرپشن میں ملوث ہے, چاہے وہ چینی کا سکینڈل ہے, چاہے وہ آٹے کا سکینڈل ہے, چاہے وہ پیٹرولیم کا سکینڈل ہے, چاہے وہ دوائیوں کا سکینڈل ہے, چاہے وہ BRT کا سکینڈل ہے, آپ چاہے وہ یوٹیلیٹی کارپوریشن کا سکینڈل ہے. اس حکومت کے ہر شعبے میں ہر وزیر دونوں ہاتھوں سے کلمہ دیانتداری کا پڑھ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے. اور نیچے کی سطح پہ تھانے میں کچہری میں جتنی کرپشن آج ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی. لیکن نیب جہاں PTI کا بات آتی ہے وہاں اندھا ہے. نیب صرف ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے اور وہ آنکھ اپوزیشن کی ہے, دوسری آنکھ جو حکومت کی ہے اس کے اوپر نیب نے کالی پٹی باندھی ہوئی ہے. سو نیب ایک ون آئیڈ باڈی ہے جس کی ایک آنکھ بند ہے, ایک آنکھ کھلی ہے. اور جب نیب کے چیئرمین یہ فرماتے ہیں کہ نیب سیاست سے بالا تر ہے تو مجھے وہ ایک ٹی وی کے پروگرام کا ڈائلاگ یاد آ جاتا ہے, عجب کہہ رہے ہو بھائی. ٹھیک ہے, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.